बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR की तरफ से देखने को मिली है। वैसे तो हम हर चीज़ को बहुत अहम कहते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत अहम है, बड़ी सिग्निफिकेंट थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे बयानात थे जो कि पहली बार सामने आए हैं, बल्कि एक ऐसा बयानिया था जो कि पहली बार सामने आया है, जिसको कि आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने बहुत अहम बातें कुछ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के बारे में की, और एक तरह से उनको एक इंतबाह किया कि अगर वो अपनी लाइंस क्रॉस ना करें तो फिर तो मामला ठीक रहेंगे, लेकिन उनको अपनी हद जो है वो अबूर नहीं करनी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने मीडिया के हवाले से भी कुछ अहम बातें की। मसलन उन्होंने कहा कि 6 महीने तक अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, फिर देखिए, मशवरा था उनका कि देखिए कि उसके बाद क्या तब्दीली आती है, या ये सोचिए कि क्या बेहतर हो सकता है। सो इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। ये वो बयानिया है जो कि आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा है सामने, और ये ठीक है गलत है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत महसूस की गई है कि इसके ऊपर बात की जाए। मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल है, क्या वाकई हर चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी मीडिया की है? अगर सिर्फ मीडिया इस मुल्क में ठीक हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर सिर्फ मीडिया बेहतरीन चीज़ें दिखाना शुरू कर दे तो वाकई दुरुस्तगी आ जाएगी। ये बहुत ही एक अहम पहलू है। दूसरा एक अहम पहलू जो कि आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक जो वैक्यूम था अपोजिशन का गुज़िश्ता कई दिनों से, अपोजिशन लीडर का, या शहबाज शरीफ साहब जो कि आज जेल चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब जो कि खुद साख्ता जेल के अंदर हैं, उसको एक फिल करने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज किसी हद तक की है। गो कि अपोजिशन का वो किरदार नहीं है नज़र आ रहा जो कि होना चाहिए, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारे सवालात, मसलन ये कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कानून साजी, पार्लियामेंट मफलूज हो गई है, और क्या सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, ये वो बहुत सारे कंसर्न्स थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पे बहुत दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं कि आज पीपल्स पार्टी की सामने आई है। क्या पीपल्स पार्टी सही मानों में अब अपना जो किरदार है हिज़्ब इख्तलाफ का, वो फ्रंट पे आके वो आके कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? और फिर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम आ सकता है अगले 6 महीनों के अंदर, वो भी बहुत अहम होगा। उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, जो कि वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर के, और इनसे भी हम बात करेंगे। ख़ास करके कमेटियाँ अभी तक तश्कील नहीं पाई, ख़ास करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, उनके जो चीदा पॉइंट्स हैं, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं चाहती हूं कि वो आप और नाजरीन सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ज़रा सुनवाइएगा DGI-SPR ने क्या क्या बातें की। हमारी विजिबिलिटी है कि PTM कैसे चल रही है। रियासत ने इनके साथ भरपूर अपना समझते हुए ताउन किया है, लेकिन अब जिस तरफ ये जा रहे हैं, एक स्टेज वो पहुंच सकती है कि जहां ये वो लाइन क्रॉस कर लें जहां हमें अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़े। अब हालात और वक्त पर चलते चलते नाजुक वक्त से हम उस मुकाम पे आ गए हैं जिसे कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री का एक वाटरशेड है, जहां से आगे नाजुक वक्त नहीं है, या बहुत अच्छा वक्त है, और या नाजुक वक्त से खराब वक्त है। आज की फौज पाकिस्तान जो है वो गुजरे हुए कल की फौज नहीं है। आप पिछले 70 साल के उसी मद्दोजर में रहेंगे। इस वाटरशेड से जो सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है उसकी तरफ नहीं आप जा सकते। 6 महीने के लिए आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पोटेंशियल पाकिस्तान में भी दिखाएं और बाहर दिखाएं, और देखें पाकिस्तान कहां पहुंचता है। फौज पाकिस्तान इस मुल्क की फौज है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक पार्टी से, या सिर्फ एक बंदे से, या किसी एक शहर से, या किसी एक सूबे से नहीं है। जब भी हुकूमत ने सिक्योरिटी के इश्यूज में, फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी के लेंस से, तो हम उनका अदारा है, हुकूमत का, स्टेट का। नाजुक वक्त से इम्तियाज़ साहब उन्होंने कहा कि हम गुजर रहे हैं, तो अब आप बताइएगा कि नाजुक वक्त है इस वक्त या नहीं है, और दूसरा ये कि क्या मीडिया का जो किरदार है उसके ऊपर आप इसको किस किस्म का बयानिया करार देंगे? देखिए,
میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کا کردار تو اور رول اتنا ہی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ ہمیں آگاہ کرتا رہے. اگر آپ اس کے کردار کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر وہی سوال ہے کہ فوج کا اس ملک تو بہتر یہ ہے کہ سلامتی کے امور پہ ہی فوج فوکس کرے. اور جیسے انہوں نے ٹھیک کہا ہے جنرل صاحب نے کہ ہم ایک حکومت کا یا انتظامیہ کا ادارہ ہے، ایگزیکٹو کا، اور جب وہ ایگزیکٹو کا ادارہ ہیں تو اب ایگزیکٹو کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مختلف معاملات پہ پالیسی دے. رہی بات یہ کہ میڈیا کیا دے کیا نہ دے، اس کا تعین اب کیسے کیا جائے. یہ اب دو طرح کے حالات ہوتے ہیں. ایک جنگ کے حالات ہیں، ٹائمز آف وار، اور ایک ٹائمز آف پیس، امن کا زمانہ. ان دونوں میں میڈیا کا کردار مختلف ہوتا ہے. اور پھر جب میڈیا ایک جمہوری اور ایک آئینی اور ایک قانونی فریم ورک میں ہے تو وہ اس کے حساب سے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اب اس میں کیا خبر اچھی ہے کیا نہیں آنی ہے، یہ ثوابدید ہوتی ہے ایڈیٹرز کی. لیکن ہمارے ہاں غالباً اب یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ سینسرشپ بلینکٹ ہے اور سیلف سینسرشپ ہر بندہ پریکٹس کرتا ہے. اور لوگوں نے اپنے لیے ریڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں کہ اس سے آگے بات نہیں کرنی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں بات نہیں ہوتی ہے. اور امتیاز صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہاں پہ صرف اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں؟ مثلاً جو ہماری عرب ریاستیں ہیں وہاں پہ بہت سارے، اور چین کا ایک ماڈل ہے، اور بہت سارے جہاں پہ کنٹرول میڈیا ہے اور وہ صرف اچھی باتیں دکھاتا ہے. تو کیا ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں، یا انہوں نے ایک صرف سادہ ایک مشورہ دیا ہے کہ نہیں آپ اچھی چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ میڈیا زیادہ بری چیزیں دکھاتا ہے؟ دیکھیے میں تو اس بات پہ میرا اپنا ایک کرٹیک ہے میڈیا پہ، لیکن فوج کے ایک افسر کو میڈیا کو ڈائریکشن دینا اور وہ کس طرح بات ان کی بات میں ابھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا رپورٹ ہو کیا رپورٹ نہ ہو. غالباً انہوں نے ڈسکس کیا ہے، یہ مختلف میڈیا اونر سے بھی ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں اینکر سے بھی ڈسکس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایک عجیب الخلقت جنگ کی، جسے ہائبرڈ وار فیئر کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میڈیا عجیب الخلقت ہو گیا ہے اور جمہوریت بھی عجیب الخلقت ہو گئی ہے، ہائبرڈ ہو گئی ہے. ہائبرڈ وار فیئر تو اینیمی کے ساتھ ہوتی ہے. ہائبرڈ وار فیئر اپنے ہی اداروں اور اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ سوسائٹی جتنی ڈائنامک ہوگی، اس میں جتنی جمہوری کلچر ہوگا اتنی ذمہ داری بھی آئے گی. لیکن ہمارے یہاں تصور ہے آمرانہ اور آٹوکریٹک، ایک سینٹرلائز سوچ ہو، ایک سوچ ہو، اختلافی رائے نہ ہو. اور یہ کہ صرف اب مجھے بتائے کہ اس سارے پیریڈ میں اب جو خود ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد ایک سینسرشپ ہمیں میڈیا پہ نظر آئی ہے. بالکل اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن شاہد لطیف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکشنز ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائبرڈ وارفیئر کی بات ہو رہی ہے، اور خاص کر کے آج پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ اپنی لائن کراس نہ کریں، یہ اسی تناظر میں میڈیا سے بات ہو رہی ہے. حالانکہ میڈیا تو پشتون تحفظ موومنٹ کی کوئی چیز دکھا نہیں رہا، کوئی چیز بتا نہیں رہا. مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا کی میں بات نہیں کر رہی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ صرف سیکیورٹی کی بات کیا کریں تو یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس میں کتنی چیزیں شامل ہو گئیں. صرف سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو مختلف اٹیکس ہیں جو کہ ہائبرڈ وارفیئر میں استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو روایتی ایک سوچ ہے جنگ کے بارے میں وہ واقعی بدل چکی. روایتی سوچ تو یہ تھی کہ جی یہ توپوں کی اور جو ہے وہ ٹینکوں کی جنگ، سرحدوں پہ جنگ. ایسا نہیں ہے آج کل. ایسا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ روایتی جنگ بہت پیچھے رہ گئی. ہائبرڈ وارفیئر جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں، اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے. آپ کی معیشت پہ کیسا اٹیک ہے، آپ کے میڈیا پہ کیسا اٹیک ہے. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں این جی اوز، ہم کہتے ہیں جی اس کا بھی ذرا حساب تو کریں کہ یہ جو پیسے مختلف جگہوں سے آتے ہیں اور مختلف کاموں پہ استعمال ہوتے ہیں، ذرا ان کا بھی آڈٹ کر لیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیسے پیسے استعمال ہوتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں، کس سمت میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہائبرڈ وارفیئر کا تعلق
زندگی کے بہت سارے شعبوں سے ہو گیا. تو اگر اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اور اگر وہ واقعی توپوں اور ٹینکوں کی جنگ سے ہٹ کر آپ کو ایک طرح سے ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس بارے میں, اور یہ تو حقیقت ہے کہ امریکہ میں ہر چوتھے روز اسکولوں میں شوٹنگ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اچھا, میں نثار کھوڑو صاحب کو بھی شامل کروں اور پھر ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے. کھوڑو صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیانیہ جو ہے, اور پھر آج آپ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی شہری رحمان صاحبہ اور فرحت اللہ بابر صاحب نے دی, انہوں نے کہا جی آپ صدارتی نظام لانے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم جس نظام میں اس وقت ہیں آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے. کیا ہم ایک کنٹرولڈ سوسائٹی ہیں, کیا ہم کنٹرولڈ میڈیا ہیں, کیا ہم کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہیں, کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان نے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور ہمیں کبھی نہیں بھولتا جب جنرل ضیاء الحق نے یہ اخباروں کے ایڈیٹوریل پیجز کو خالی دکھا کر ایک بڑی فخریہ بات کی تھی کہ جی آج دیکھ لیں کوئی بھی اخبار میں نیگیٹو خبر نہیں ہے. یعنی مطلب اخبار خالی تھے, پنے کے پنے خالی تھے اور وہ اس پہ خوش ہو رہے تھے. یہ وہ بھی زمانہ تھا جب یہاں ضیاء الحق کا دورہ تھا اور لوگ اپنی جمہوریت کے حق کے لیے مر رہے تھے, لیکن کسی کا نام لکھنا بھی ان جرم مانا جاتا تھا, ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. کوئی ایسا زمانہ تھا کہ یہاں سندھ کا نام اور کے پی کے نام اور پنجاب کا نام لکھنا گناہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی تھی. کوئی زمانہ تھا کہ جب اس نے باتیں کھلنے شروع کی, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انفارمیشن پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, میڈیا کو کسی طرح سے بھی روکا نہیں جا سکتا, سیٹلائٹ نظام تھا, سب کچھ تھا, انٹروڈکشن تھی, موبائل فونز تھے اور یہ کیا وہ تھے. آہستہ 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 کر کے ساری دنیا سکڑ کے رہ گئی اور وہ ادوار بھی تھا. اور بڑی فخریہ طور پر ہم کہتے تھے کہ یہاں جتنے چینلز کھلے آج آپ کو کون سا دور لگ رہا ہے کھوڑو صاحب, آج آپ کو کون سا دور لگ رہا ہے؟ آپ شاید ہماری جو حکومت کی جو سائیکی ہے جس نے کھلم کھلا شروع کر دیا ہے کہ میڈیا کی ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, وہ گلتے ہیں تو گلنے دو, سڑتے ہیں تو سڑنے دو, ہم اس کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. اور اس طرح سے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ میڈیا انڈر کنٹرول اس طرح سے آئے کہ ان کو دبا کے رکھو, جس کا نام سینسر بھی ہو سکتا ہے, جس کا نام بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس وقت یہ جو چیز ہے ایک نہ ہونے والی چیز ہے, یہ ہو نہیں سکتا کافی دیر تک یہ ہو نہیں سکتا. نہیں, اس کا ذمہ دار میڈیا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا ذمہ دار میڈیا بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری سوچ والے لوگ وہ بھی پیچھے چلے گئے. بیسیکلی دیکھیں, بات سنیں, میں گزارش کروں, یہاں حکومت کی آپ سائیکی دیکھیں, حکومت کی سائیکی کو دیکھ کر اس کے وزراء, اس کی کیبنٹ, اس کا پرائم منسٹر ایک سائیکی ڈپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ میری سائیکی ہے, کس طرح سے یوں ہو. اب اس کے ریئیکشن میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ بری لگتی ہے ان لوگوں کو. ہم پر تو یہ ہے کہ جی آپ جوڈیشری پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن پرائم منسٹر کو حق ہے کہ وہ کر لے. ہم پر تو یہ حق زبردستی ہے کہ جی آپ کسی آرمڈ فورسز پہ کوئی رائے زنی نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے. یعنی اس وقت تک جو بھی ہم کرتے رہے وہ کوئی غلط کام کرتے رہے ہیں. یہ بڑے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو جو بولنا آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, لیکن اعتراض ہوتا ہے اچھا, اب علی محمد خان صاحب, کھوڑو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آزادی صرف حکومت کی حد تک ہے. کیا ان پچھلے 100 دنوں کے اندر جمہوریت نے سفر آگے کا طے کیا آپ کے خیال میں, پارلیمانی جمہوریت نے, یا پیچھے کے سفر کا؟ کیونکہ آج شہری رحمان کا کہنا کہ صدارتی نظام آپ چاہ رہے ہیں, کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ چل رہی ہے, میڈیا کو کہیں اور سے جو ہے وہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدارتی نظام کی طرف کوئی نہیں جا رہا, نمبر 1. دوسرا, میں سمجھتا ہوں جمہوریت نے آگے سفر طے کیا ہے. ہاں, 1-2 سوال اس میں اٹھ سکتے ہیں کہ کتنا سفر طے کیا ہے,
کیا پارلیمان نے وہ قانون سازی ہوئی ہے یا پارلیمان نے وہ رول پلے کیا ہے جو کرنا چاہیے؟ اس میں سقم ہے، ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کمیٹیز ابھی نہیں بنی کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ فی الحال ایک اصولی اختلاف ہے ایک ایشو پہ. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ کتنا پچھلے سال کا آپ یاد کریں ان دنوں میں تو یہ بات ہوتی تھی جناب سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیا جائے گا، سینٹ نہیں ہوگا، قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا. سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا، قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو گیا، کیئر ٹیکن گورنمنٹ بھی چلی گئی، نئی گورنمنٹ بھی آ گئی، یہ ہوگا وہ ہوگا. 3-4 میں سمجھتا ہوں ایک جو سب سے بڑی چیز ہوئی نا، دیکھیں اچھی بری چیزیں آپ اچھی بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں، بری بھی. میں نے جی جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں آصف غفور صاحب جو ہیں، ان کا میں نے نہیں سن پایا کیونکہ میں سارے دن بزی رہتا ہوں حفظ کے کام میں، اور زیادہ تر میرے پاس یہ پبلک گریونسز ونگ کے لوگ آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آخری بندہ جب تک نہ جائے میں نہیں نکلتا. ٹکرز میں نے دیکھ لیے ہیں جو ابھی آپ نے سنایا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم پہ کرٹیسائز نہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، ایک نئی اسپرٹ ہوتی ہے. جب سے یہ حکومت بنی ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ جناب تنقید آپ کا کام ہے، پازیٹیو تنقید کریں تاکہ ہم شیشے میں اپنا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے ٹھیک ہو سکیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہی شاید ان کا مقصد ہوگا کہ یار یہ جو ہے ایک پازیٹیو ایک جو اچھا کچھ ہو رہا ہے. تنقید کی بات لیکن ایک جو چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. کوئی سے انکار کرے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. میں انکار نہیں کرتا، کوئی ذی شعور آدمی قلم کے رول سے انکار کیسے کرے گا جب پہلی آیت تھی نون والقلم وما یسطرون اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی جو آیت تھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، اور پھر اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں عصر کے وقت پہ اٹھائی ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ قلم پہ اٹھائی. ٹھیک ہے، تو قلم کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے. صرف یہ عرض ہے کہ ایک پازیٹیو اسپرٹ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کیا ہو سکتی ہے پازیٹیو؟ مثلاً ہم نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، دے دیا آج دیا نا. اچھا سنیں، ہم یہ کہیں کہ اکانومی بہت اچھی صورتحال میں ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم یہ کہیں کہ ڈالر اوپر کیوں گیا اس کا ذمہ دار کون ہے. غربت میں اضافہ ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے. مہنگائی میں ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے. دیکھیں کیا اس ملک میں سارا برا ہو رہا ہے؟ اچھا بھی ہم بتاتے ہیں. مسئلہ کیا بتاتے ہیں؟ اچھا ہے کیا؟ مسئلہ کیا بتاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں اچھا ہے کیا. سب سے بڑی بات پاکستان کی پچھلی 30-35 سال کی تاریخ میں پہلی بار آپ کا وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے، اس نے امریکہ کو وہ جواب دیا جو وہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کو ٹرمپ کو اپنی اوقات پہ لے کے پہلی بار تو نہیں ہوا. نمبر 1 یہ تو بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. بھٹو کو تو بیچارے کو ان کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. آپ مجھے میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مل کے پچھلی دور حکومت میں بھی جب پرو چائنا اپروچ کی ڈائنامک ہی چینج کر دی. سنیے بات تو کرنے دیجئے نا، آپ نے نہیں ٹوکا، مجھے بات تو کرنے دیں. ایک بیان مجھے بتا دیں میاں نواز شریف کا جو امریکہ، وہ تو یہ اس سے پڑھتے تھے یار کوئی پیچھے آپ کی کوئی 8 لاکھ فوج ہے، کوئی 22 کروڑ عوام ہے، کوئی یار کوئی ایٹمی طاقت ہو، خدا کے بندے کوئی ہمت پکڑو. دیکھیں عمران خان نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز پیپل. یہ امریکی جو ہے نا یہ وہی بات سمجھتے ہیں جو انہوں نے ان کو کی. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پچھلی 40-30 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایک پاکستانی وزیر اعظم یہ ہمت ہوئی کہ پوری دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنانا ہے. نہیں اچھی بات ہے، لیکن خان صاحب میں پوچھوں جب وہ بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے کہیں گے کہ کرپٹ ہے حکومت آپ کی، ملک کرپٹ ہے، تو اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان کے کون سے وزیر اعظم نے میڈیا پہ آ کے دنیا کو بتایا ہے کہ میرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو سمجھایا ہے اور اس پہ نیدرلینڈز کے خاکے واپس ہوئے ہیں. ہے کسی میں تھی کسی میں ہمت؟ وہ تو کلبھوشن کا نام تک نہیں لے سکتے تھے. اگر آپ انٹرنل مجھے بتائیں، دیکھیں بہترین کام آپ کا ہو رہا ہے ریلوے میں، بہترین آپ کا کام ہو رہا ہے مراد سعید کی کمیونیکیشن میں، بہترین آپ کو دیکھیں انٹیریئر منسٹر جو ہے ہمارے اسٹیٹ شہریار صاحب، اتنا بڑا کرائسس آیا اور اس میں اللہ کے کرم سے ایک خون نہیں بہا اور وہ پرامن طریقے سے مسئلہ ٹیکل ہو گیا. بہت بڑا مسئلہ تھا اس رات. میں کہتا ہوں شہریار صاحب کو، خان صاحب کو، جو لوگ اس میں انوالو تھے، میں اپنا کوئی رول اس میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، نہیں بات وہ تو ہم نے تعریف کی نا. آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کی، ہم نے تعریف کی. اس سیگمنٹ میں آخری بات، لا میکنگ اور اینٹی کرپشن. سنیں اب یہ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی وہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں، کھڑو صاحب پولیٹیکل ورک میں رسپیکٹ کرتا ہوں. مجھے ایک بات کا جواب چاہیے پلیز.
سوئس گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہمارے پاس اگر آپ کے کرپشن کے پیسے ایگریمنٹ کرو. 5 سال پیپلز پارٹی 5 سال نون لیگ نہیں کرتی. 100 دن میں آپ کی حکومت سوئس گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایم او یو سائن کر کے آتی ہے. اب جو پاکستانی کا کالا پیسہ ہوگا ادھر سے آئے گا. فروغ نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, جو رات کے 12 بجے تک کام کرتے ہیں, جی. why don't you show these things too? بالکل ہمیں بتائیں ہماری جو غلط کام ہے, اچھا بھی بتائیں. نہیں, بالکل اچھا بھی بتاتے ہیں, بہت اچھی بتائیں گے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ضرور واپس آئیں گے. ضرور بتائیں, آپ کو حق ہے پورا, ہم تو آزادی اظہار کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہم بات کر رہے تھے کہ نظام جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. مثلاً امتیاز عالم صاحب, نظام تو چل رہا ہے, اعظم سواتی نے آخر استعفیٰ دیا ہے, یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہو رہی, بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, میڈیا ہو یا بہت سارے اور ادارے ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کرنا کیا چاہیے, آئی مین ہو کیا سکتا ہے, وے فارورڈ کیا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا نظام مضبوط ہو, ایک جواب دہی کا نظام مضبوط ہو اور ایک سٹرونگ میڈیا ہو, کیا ہونا چاہیے؟ نازک دور ہے. دیکھیے, ہم تو سنتے یہ آئے تھے کہ, اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, قاری چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے, اور آئین کی حکمرانی کی بات ہوئی ہے. اگر معاملہ اس فریم ورک میں ہے تو بات اور طرح سے ہوگی. تو لہذا میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ابھی تو حکومت نے کی جو ان کی کمیٹیز بنی تھی, ٹاسک فورسز, ان کی رپورٹ سامنے آنی ہیں. اب ہم نے تو میڈیا نے نہیں کہا تھا کہ یہ آپ 100 دن کا کیا ایجنڈا ہے آپ کا, انہوں نے کہا تھا, اور یہ ہمارے ارباب صاحب, شہزاد صاحب نے کہا کہ 2 مہینے پہلے ہم نے ایک 100 دن کا ورک پلان بنا لیا تھا, اور ہم نے 34 میں سے 18 کام کر بھی لیے ہیں یا تکمیل ہونے والے ہیں. ہم وہ جاننا چاہیں گے وہ کیا کام مکمل ہو گئے ہیں, رہ کیا گئے ہیں, اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ٹاسک فورسز کیا رپورٹ دیتی ہیں اور وہ کیا پالیسی طے کرتی ہیں. اب تک جو ہم نے دیکھا ہے, گورننس کے حوالے سے دیکھا ہے, ہم نے معاشی بحران کو حل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں حکومت کی دیکھی ہیں, ہم نے خارجہ امور میں جو کوششیں دیکھی ہیں, اس سے ہمارے سامنے جو تاثر بنا ہے یا جو میڈیا میں بحث ہوئی ہے, اس پر مختلف طرح کی رائے آئی ہیں, اور اس پہ حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ بھئی 100 دن کے لیے حکومت آئی ہے, یہ 5 سال کے لیے آئی ہے, اور انہیں اپنی ڈائریکشن طے کرنی چاہیے, بتانا چاہیے, تاکہ ہم اس کی بنیاد پہ اسے دیکھ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, اگر انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, جیسے کہہ رہے ہیں کچھ قوانین آ رہے ہیں, تو انہیں پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور پارلیمنٹ میں تقریب کرنی پڑے گی, اپوزیشن پارٹیز کا بھی احترام کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ یہ جو ہنگامہ چل رہا ہے, سرکس بنا ہوا ہے فلور آف دی ہاؤس, وہ اس سے بچنا پڑے گا, اور یہ کچھ ٹالرنس دکھانی پڑے گی میڈیا کے لیے بھی, اور پارلیمنٹ کے لیے بھی, اور اپوزیشن پارٹیز کے لیے. لیکن کھوڑو صاحب, ہم بالکل جیسے بات کر رہے تھے کھوڑو صاحب کہ اس وقت جو دور ہے اس میں مطلب اپوزیشن کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپوزیشن اتنی فعال ہے؟ شہباز شریف صاحب آج جیل چلے گئے ہیں, زردائی صاحب کے جیل جانے کی خبریں آ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور الزام جو ہے وہ حکومت اور نظام کے اوپر آ رہا ہے. قصوروار تو سبھی ہے نا. دیکھیں, آپ نے اتنے سارے گمبھیر سوال پیدا کر لیے, اس سے مجھے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ بہت مایوس ہو چکی ہیں اس حکومت سے. نہیں, میں تو مایوس عوام نہیں بھی مایوس ہو چکے ہیں. نہیں, میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ حکومت, میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں کھوڑو صاحب. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت ہی پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا ہے. چلو جی پھر نہیں, آپ تو بالکل اس حکومت کے بہت معترف ہیں, لیکن عوام جو محسوس کر رہے ہیں یا حکومت کو دیکھ کے جو محسوس ہو رہا ہے, کچھ نہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی پرائم منسٹر بیٹھ کے کہے کہ میں آرڈیننس کے طور پر قانون لاگو کروں گا, تو کیا سب کو پتہ نہیں ہے کہ آرڈیننس صرف 4 مہینے کا ہوتا ہے؟ آرڈیننس آتا تب ہے جب اسمبلیاں سیشن میں نہ ہوں. اسمبلی اگر سیشن میں ہو تو آرڈیننس آنا ہے تو اسمبلی میں پیش ہونا ہے.
بجائے اس کے کہ اپنے اوپر یہ لے لیں ایک نیگیٹو پوائنٹ لے لیں, پارلیمنٹ کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ پارلیمنٹ نہ چلے؟ ہم تو ریکوزیشن کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اجلاس بلاؤ. پارلیمنٹ کا اجلاس وہ خود نہیں بلاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ساری اٹیک جو ان کے پاس ہوتی ہے, ان کے نان پرفارمنس پر اٹیک ہوتی ہے نا, یہ ان کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے, اس لیے اجلاس خود سے نہیں بلاتے, ہمیں ریکوزیشن کرنا پڑتا ہے. ہاں ہماری اتنی پوزیشن ہے کہ ہم اجلاس کو بلائے جا سکتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں گورنمنٹ کا بزنس آنا یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیاں مت بناؤ؟ یہ پارلیمانی سسٹم ہے, یہ آئین جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم کو بتاتا ہے, فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم. ٹالرنٹ سوسائٹی بناؤ, ٹالریٹ اچھا کرو, ایک دوسرے اعتراض کی تو بات یہ, سنو. اچھا چونکہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں آپ, تو اعتراض تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس, یہ تو مطلب مارشل لاء میں ہوتا تھا, کیوں ایسا کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت وزیر؟ جی بحیثیت وزیر آپ کیوں کیا سمجھتے ہیں پارلیمنٹ انیفیکٹو ہو گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں میرے لیے پی ایم ایل این کی حکومت کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم ان کی مثال پیش کریں, قطعی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن صرف بتا دیتا ہوں فیکٹس. پتہ نہیں آپ نے کبھی اس پہ پروگرام کیا بھی ہے کہ نہیں؟ کئی بار کیے. نہیں, میں جو بتانے لگا. اچھا آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز نے اپنے پہلے 2.5 سال میں, 5 نہیں صرف 2.5 سال, پہلے 2.5 سال میں کتنے آرڈیننس لے کے آئے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, اگر آپ مسلم لیگ نواز کے اگر اس کے مقابلے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا آئیڈیل اچھا نہیں سلیکٹ کیا. آئیڈیل نہیں ہے, لیکن صرف میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کتنے آپ کو, کئی دفعہ پوچھا ہے, کتنے آپ کو پتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں پارلیمانی نظام کو نقصان پہنچایا ہے پی ایم ایل این نے, لیکن آپ اپنا جواب دیجئے نا, آپ اپنا جواب دیجئے. چلے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا. ماشاءاللہ اتنا سینئر جرنلسٹ اور آپ زبردست, ہمیں بھی کریٹک ہے سب کی, یو مسٹ ہیو دا نالج. اگر نہیں میں بتا دیتا ہوں. نہیں پتا آپ کو پہلے 2.5 سال میں کتنے آرڈیننس آئے؟ بتائیے کتنے آئے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ بتائیے نا. اچھا میں بتا دیتا ہوں, 25 آرڈیننس, 10 آرڈیننس پر ایئر. تو آپ پی ایم ایل این کے مقابلے پہ ہیں. نہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ 25 لائے تو ہم 1 لائیں. ٹھیک ہے, لیکن اب میں بات دیکھیں, یہ ایکسپیکٹیشن ہے. کھوڑو صاحب بیٹھے ہیں, کھوڑو صاحب اور جو ہمارے بزرگ, ہمارے محترم جو ہے امتیاز بھائی بھی بیٹھے ہیں, اور آف کورس سب دیکھ رہے ہیں. لطیف صاحب جی, ہاں وہ تو خیر ان کو دوش نہیں ہے کہ وہ جمہوریت, وہ ظاہر ہے وہ سیاستدان تو نہیں ہے, لیکن عجیب مجھے یہ لگتا ہے, آپ سوال کریں, جرنلسٹ ہیں, آپ کو حق ہے 24 گھنٹے کریں, شاہد صاحب کریں, وہ سیاستدان نہیں ہے. جن لوگوں نے مجھے پلیز 1 منٹ کم از کم انٹرپٹ دیجئے, کہ جنہوں نے پچھلے 10 سال حکومت کی, پیپلز پارٹی نون والے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, کہ جب آپ لوگوں نے, ہم بڑا کہتے ہیں ڈکٹیٹر نے تباہ کر دیا, میں کہتا ہوں کر دیا تباہ. اب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ ڈکٹیٹر جب چھوڑ کے گیا, جس کو ریڈ کارپٹ دی, جس پہ الزام ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے دور میں جس کی حکومت میں ہوا, سوال اٹھتے ہیں, مشرف صاحب پہ سوال اٹھتے ہیں, اس کو ریڈ کارپٹ دینے کے بعد اسی پیپلز پارٹی نے ریڈ کارپٹ دیا. اب سوال ہے, 6000 ارب پہ قرضہ چھوڑ گیا مشرف. سر سن لیجیے, میری درخواست ہے سر سن لیجیے, 6000 ارب پہ چھوڑ گیا. یہ ہمارے جمہوریت کے چیمپئن, جب ہمیں انہوں نے تھمایا نا, کتنا 6000 سے کتنا پہنچا, 29-30,000 ارب. انہوں نے ایک جمہوریت کے نام پہ ایک ایسا بچہ ہمیں گود میں دے دیا کہ یہ لو اس کو کھڑا کرو, کہ جب ہمارے گود میں ان کے ہاتھ کے دونوں حکومتوں کا دیا ہوا بچہ آیا, اس کی آنکھیں بینائی کمزور, تباہ, نابینا ہے, اپاہج ہے. کیوں؟ سنیں شاہد لطیف صاحب کو بھی لینا نا, شاہد صاحب آ جائیں گے, یہ سن لیجئے, معاف کیجئے گا, سن لیجئے, یہ بس آخری 30 سیکنڈ. وہ بچہ جو ہے وہ نابینا ہے کیونکہ اقربا پروری سے اس کی نظر کمزور کر دی, کوئی میرٹ نہیں. اس کو انہوں نے کینسر لگا دیا کرپشن کا. وہ بچہ اپاہج ہے, وہ چل پھر نہیں سکتا کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے, کوئی میرٹ کا, اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے کیونکہ اب ایسا بچہ انہوں نے, اب سنیں, ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ نابینا اپاہج بچہ جو انہیں جمہوریت کے نام پہ ہمیں دیا ہے, ہم اس کو 100 دنوں میں عمران خان جو ہے نا وہ ورلڈ کلاس ایتھلیٹ بنا دیں. اب یہ بچہ جو ہے نا, اس کو انشاءاللہ ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے 5 سال میں عمران خان صاحب. ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا, یہ تو پی ٹی آئی کا خود ٹارگٹ تھا, یہ یاد رکھیے. 100 دن میں عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ سب ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایک ڈائریکشن دیں گے. ڈائریکشن کیا ہے؟ جی
انشاءاللہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں، سسٹم میں بیسٹ کر کے شاہد دیں گے لطیف صاحب جی انشاءاللہ پاور کے ایشوز سالو کر اللہ کے دیں کرے گے. اللہ کرے ہماری تو Foreign نیک affairs، نیتی کے ساتھ دعا. وہ حکومت جو 4 سال جس کا وزیر کھوڑا صاحب، خارجہ میں نہیں آپ کا تھا جواب آج دیتی ہوں اور- الحمدللہ پہلے دن سے آپ کا وزیر خارجہ بیسٹ کام کر رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب. بالکل کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں. اچھا انشاءاللہ یہ بچہ دوڑے گا، یہ جمہوریت کا بچہ دوڑے گا، یہ کھیلے گا انشاءاللہ. یہ دوڑے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ بابا، کو ٹھیک ہم کر بھی- دیجیے. کھوڑا صاحب آپ جی آپ جواب دے دیں ہم پھر بھی- میں بریک کے بعد ہم بھی شاہد لطیف کے چاہتے ہیں- بعد جی دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جمہورا دوڑے. دوڑنے سے روک کون رہا ہے اس کو؟ آپ نے خود کہا گھنٹوں ٹائم ضائع کیا عوام کا. لائیو میڈیا کوریج پہ آپ بڑے خوش تھے کہ جی ہمیں پاس پورا دن آپ کو لائیو کوریج ملی. آپ نے پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا، آپ نے پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا، جے یو آئی کو نشانہ بنایا، دوسروں کو نشانہ بنایا. تو آپ تو بہتر کر کے دکھائیں نا. اگر آپ کہیں گے کہ جی کیونکہ پی ایم ایل این نے کچھ نہیں کیا تھا اس لیے ہمیں اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کبھی بھی ہم نہیں سے کہا سوال سر. نہ کرو. نیور ہیو یو سیڈ دیٹ. ابھی کہا نا کہ جی پی ایم ایل این نے 2.5 سال میں کیا کیا. ہم وہ نہیں کریں گے سر. آپ نے کیوں کہا کہ پی ایم ایل این نے 2.5 سال میں کیا کیا یا صرف تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے سر، آپ برا مان گئے. آپ تو ان کے خلاف تھے نا. آپ تو ان کے معترف آپ نہیں بھی تھے. تو خلاف تھے، آپ جب ان کیسے سے ان کے ساتھی بہتر بن گئے؟ سمجھتے اپنے آپ کو تبھی دیکھیں نا میری بات سنیں نا. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. آپ میں سے کوسچن کر رہے ہیں تو جواب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. سر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں. میری بات پوری ہو جائے اس کے بعد آپ جواب دے دیں. سر وزیر نہ بنو بابا، وزیر نہیں بنو. یہاں پولیٹیکل ورکر بن کے بات کرو. سر میں ورکر ہوں سر. اچھا نہیں وہ وزیر نہیں بنو بابا. ہم میں سب ورکر ہوں سر، اس لیے تو پروگرام میں آتا ہوں. بابا فواد چودھری کی طرح ہمیں دباؤ نہیں یار، خدا کا واسطہ ہے. سر میری ضرورت ہے سر، کھوڑا صاحب وہ میری ضرورت ہے سر وڈیروں کو دباؤں سر. اب ہم سب تنقید کرتے ہیں تو ان کو جواب تو دینا ہے نا. وہ بھی تو اپنا جواب لے کے آئے ہیں نا. تو پھر میری جی آپ جواب کمپلیٹ پورا کر تو ہو لیں، میں جائے پھر بریک پہ نا. جاؤں. میرا جی. جواب پورا تو ہو جائے نا. سر سن لیں میرا انٹرپٹ کریں گے تو میں تو یہی کہوں گا نا. سوال بالکل، کریں جی، گے تو جی، جواب آئے گا سر سر. اپوزیشن کو سننا چاہیے نا. جی میں بات کروں گا. جی 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 سر جلدی دیکھیں، کر لیں، میں نے بریک بھی لینی ہے. اس سسٹم کو جی آپ کہہ رہے تھے مشرف کی باتیں. جی ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں مشرف کے لحاظ سے. جی مشرف کا ذکر پتہ نہیں کیوں کر لیا. مشرف سے دنیا پوچھتی رہی کہ وہ $5 ارب کدھر گئے. آپ نے کبھی ان سے سوال کیا؟ آپ نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ ابھی مشرف کے ٹریزن کیس کے لیے تو پرائم منسٹر خود کہتا ہے میں نے اس کا فائل نہیں دیکھا. یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں ہم؟ احتساب جی سر. اچھا میں بریک کے بعد اس پہ جواب لے لیتی ہوں. شاہد لطیف صاحب میں بریک کے بعد آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں. پاسنگ کمنٹ. جو جماعت اپنی 5 سالہ حکومت میں اپنی شہید لیڈر کا سوال نہ کر سکی، اس کو انصاف نہ دے سکی، وہ کسی اور سے کیا پوچھیں گے سر؟ کھوڑا صاحب آپ ہم سے بہتر بن کے دکھاؤ نا. ہمیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں سر. ہمارا مقابلہ آپ سے نہیں اپنے آپ سے ہے سر. آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے عمران خان کا کیا کام تھا سیاست کا کر سر. کے دکھاؤ نا. مقابلہ کرتے ہوئے سر دکھائی دو نا بابا. ہم تو آپ کی مس گورننس کی وجہ سے سیاست میں آئے، ورنہ میں وکیل تھا، میں وکالت کرتا. خان صاحب چیریٹی کرتے، گورننس بھی کر کے دکھاؤ نا. شہریار آئی افریدی جی صاحب کو فون کر جرمنی کے جاب تم کر ہٹا رہے تھے، دیتے ہو. اسد عمر صاحب اپنا کام کر رہے تھے، بابا، آئی مراد جی سعید کو- صاحب اپنی جاب کرتے. سر آپ بابا، وہ لوگوں کی چیف مس جسٹس گورننس کہہ کی رہے وجہ سے ہیں. ہم لوگوں کو یہی لوگوں کو آنا پڑا سر. کہ آئی جی کو فون کر کے ہٹا دینا نامناسب بات ہے. ہاں یہ گورننس کہاں سے آئی؟ اچھا اور سر یہ آج بھی بہت ویسے نامناسب بات ہے سر. میں- یہ خواجہ صاحب کے ساتھ جو کراچی میں ہوا سر. بریک لے لوں. آج بہت اچھی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں کے مد و جزر رہے ہیں اور اس واٹر شیڈ سے جو سلور لائن نظر آ رہی ہے ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے. نازک وقت ہے اس میں، یا ہم بن جائیں گے یا ہم بگڑ جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بن کیسے سکتے ہیں، بگڑنے کی ہم بات نہیں کریں گے. بالکل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد لطیف صاحب 6 مہینے معاشی عدم استحکام ظاہر ہے کہ وہ ہے، واقعی نازک وقت ہے. اس سے نمٹنا کیسے چاہیے؟ بہت سارے اداروں کی طرف سے بات آتی ہے. کل شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے شو پہ تھے، وہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں اگر خاقان عباسی صاحب آج کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو وہ جو 5 سال یہ تھے اپنی پاور میں تھے، طاقت میں تھے، اس وقت کیا یہ سوچ نہیں آئی؟ یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب حکومت ختم ہو گئی، آگے چلنے کی باری ہے، اگلی حکومت آ گئی، پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ، اس طرح کے آئیڈیاز بعد میں خیال آتا ہے آپ کو. دوسری بات،
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ڈسکشنز میں پارٹی ورسز پارٹی اپنی جگہ، اور ہر ڈسکشن ہماری آج بھی کم از کم سیکنڈ سیگمنٹ میں تو آپ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں پارٹیسپیٹ کروں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ڈسکشن کریں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حکومت کو خاص کر مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی اب جس کے پاس حکومت ہے اور اس کی کامیابی کا جو معیار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ کارکردگی پر ہونا چاہیے، کارکردگی دکھائیں۔ یہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی سویلائزڈ قومیں اور جنہوں نے بھی ترقی کی وہ کارکردگی کے ذریعے آپ کو کنونس کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ اور موجودہ زمانے میں آپ کے سامنے مثال ایک ملیشیا کی ہے، پھر دوسری مثال ترکی کی ہے۔ طیب اردوان کا پورا آپ عہد دیکھ لیں، انہوں نے کارکردگی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ کس پائے کے لیڈر ہیں اور ترکی کو وہ کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور اسی طرح پھر جب وہاں بغاوت ہوئی تو لوگ ٹینکوں کے سامنے آ کے لیٹ گئے، ورنہ ترکی میں تو بار بار فوج پاکستان سے کہیں زیادہ مداخلت کرتی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات آج ہو رہی ہے کہ ہم تھرو آؤٹ آور ہسٹری جو 71 سال کی ہے، ہم یہی سنتے آئے، یہی کہتے رہے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کا معیار کیا تھا؟ آج ہم نے شروع میں ہائیبریڈ وارفیئر کی بات کی نا، تو ہائیبریڈ وارفیئر میں سب سے بڑا جو آپ کے اوپر اٹیک ہے وہ آپ کی معیشت ہے۔ اب آپ پچھلے جو دہائیاں کچھ گزری ہیں ان کے دوران معیشت کو دیکھ لیجئے ہم کہاں ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ حکومتوں کی کارکردگی ٹھیک تھی؟ آپ کہتے ہیں جی کہ اچھے کام ہیں ان کو دیکھیں، بھائی اچھے کام معیشت جو ہے وہ اس کی جڑ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی سنتے رہے کہ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ معیشت۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان یہ ہے ہی ساری زاویوں سے ہمیں بات پالیٹکس کرنی چاہیے۔ جی جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ امتیاز صاحب۔ کہیں گے کہ جی واقعی ہمارا زاویہ درست ہے، یا کہ صرف ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، وہ کسی تیسری پارٹی کو سیاسی طور پر کہ جی فلاں نے یہ غلط کر دیا، فلاں نے وہ غلط کر دیا۔ ہمیں تو اس بحث سے نکلنا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ امتیاز صاحب اب آگے کے لیے تو یہ جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر آپ بتائیں کہ پچھلے 6 مہینے میں کیا ہوا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کارکردگی کی بنیاد پر بات کریں، وعدوں اور بیانات کے طور پر یہ بات۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وے فارورڈ سر۔ دیکھیں یقیناً یہ بات درست ہے کہ حکومتوں کو کارکردگی کی بنیاد پر اپنا پیش کرنا چاہیے احتساب کے لیے یا عوام کے جائزے کے لیے۔ یہ بھی درست ہے کہ پالیسیز آنی چاہیے، صاف طور پہ اہداف آنے چاہیے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کس طرح تجارتی خسارہ کم کرے گی، کس طرح وہ برآمدات بڑھائے گی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو توازن ادائیگی کا بحران ہے کہ ہمارے پاس بڑا خسارہ ہے اور ڈالرز نہیں ہیں اور ہم کوئی 20-25 ارب ڈالر ہمیں چاہیے، آخر ہم اسے کیسے پورا کریں گے؟ ہمیں یہ بتایا جائے، یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ ہمیں جو مارکیٹ میں جو بالکل سر، یہ تو معیشت وہی بات جو کہ بھی ایئر مارشل صاحب نے بات کی ہے کہ معیشت کے حوالے سے یہ تو ایک پولیٹیکل اکانومی ہے نا جو کہ رن کی جا رہی ہے۔ کھوڑو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سب مل کے بیٹھ کے، اس وقت واقعی نازک وقت ہے اور مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر؟ دیکھیں جناب، جی میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ حکومت اس چیز کو مان نہیں رہی اور ہم بھی کسی جلدی میں نہیں ہیں۔ میں شاید خاقان عباسی صاحب سے معذرت کے ساتھ اس موقف سے سہمت نہیں ہوں۔ حکومت اس کو محسوس کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ ہم کیا مطلب، ہم تو چلو جمہوریت کو چلانے کے لیے اسمبلی میں آئیں گے، ہم حکومت پر نکتہ چینی کرتے رہیں گے ان کی پرفارمنس اور ان پرفارمنس دیکھ کر۔ کیا حکومت محسوس کر رہی ہے کہ بابا یہ ساری چیزوں کو سارے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ایک جملہ آپ کو لگتا ہے حکومت محسوس کر رہی ہے؟ وہ ان کے پاس ماشاءاللہ جنرل مشرف کی ٹیم بیٹھی ہے، جنرل مشرف کی جو ٹیم بیٹھی ہے ان کو بہتر مشورے دے رہی ہوگی۔ کبھی 8 بھینسیں نیلام کرنے کی بات کر رہی ہے، کبھی 30 کاریں نیلام کرنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ اچھے مشورے آ رہے ہیں، اس سے یقیناً ہماری ساری غربت بھی ختم ہو جائے گی، قرضہ بھی اتر جائے گا۔ صحیح سر، بالکل کوئی ایک معاشی پلان جو ہے وہ آنا چاہیے سامنے۔ مشرف صاحب واقعی بہت برے آدمی تھے، جس کو تو حکومت کو محسوس کرنا چاہیے، جس کو انہوں نے ریڈ کارپٹ دیا تھا، بڑے واقعی شاید برے آدمی تھے۔ لیکن بالکل شہریار افریدی ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے،
جس نے کبھی مشرف صاحب کے ساتھ ایک کپ چائے نہیں پی وہ مشرف کی ٹیم ہے. اسد قیصر ہمارا اسپیکر ہے جو